अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने से पहले ही पीटीआई ने रोना धोना शुरू कर दिया है। अभी से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है ताकि कल इनके खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ भी जाए या साबित हो जाए कि साबित तो हो गया है, लेकिन फैसला आने के बाद तो ज़ाहिर क्लियर हो जाएगा कि मुलजिम यानी मुजरिम ठहराई जाएगी पीटीआई, और पीटीआई पर पाबंदी भी आयद हो सकती है। इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं। इसके इम्कानात मौजूद हैं। इसलिए पीटीआई ने अभी से एक कैंपेन शुरू कर दी हुई है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली है कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। हमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हर फैसला हमारे ख़िलाफ़ दे रहे होते हैं। ये इमरान खान ने ख़ुद कहा है। इसके अलावा पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है, दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ तअस्सुब रख रहा है, जानिबदारी का रवैया मुज़ाहरा कर रहा है, और बाकी जो जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। हम दरख्वास्तें दे रहे होते हैं, दे दी हुई है इलेक्शन कमीशन को कि पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत 17 जमातों को उसमें दरख्वास्त में हाई कोर्ट में फ़रीक बनाया गया है कि ये 17 जमातें हैं। जमात इस्लामी उनमें शामिल है, बीएनपी में मैंगल शामिल है, एएनपी शामिल है, एमक्यूएम शामिल है, बाप शामिल है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शामिल है। तमाम जमातें जो है उनको इसमें फ़रीक बनाया गया है कि इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करने के लिए या स्क्रूटनी करने के लिए इनके अकाउंट्स की तैयार नहीं है। सिर्फ हमें फोकस किया हुआ है। भाई बात यह है, अच्छा इसमें दरख्वास्त में आपको सुना दूं क्या क्या दरख्वास्त में इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। एक तो कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो हमारे ख़िलाफ़ जानिबदारी का मुज़ाहरा न करे। दूसरा ये कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को हिदायत ये भी जारी की जाए कि रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ केस की समाअत करे और 1 महीने के अंदर फ़ैसला सुनाए, सिर्फ पीटीआई को फोकस न करे। और ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को कहें कि हुक्म जारी किया जाए कि स्टेट बैंक को वो कहे कि भाई तमाम जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करे स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी समाअत करे और उसकी तमाम जमातों के जो अकाउंट्स की तफसीलात है वो मंजर आम पर लाए। ये दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं जो इसका जायज़ा ले रहा था व्यूअर्स के, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ दिन पहले ही हिदायत जारी कर चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। आप सबको पता है कि 30 दिन के अंदर पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जो भी हो डेली बेसिस पर समाअत करके फ़ैसला सुनाया जाए। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी अंदिया दिया है कि अगर साबित होता है फॉरेन फंडिंग केस यानी फॉरेन फंडिंग साबित होती है पीटीआई के ख़िलाफ़, तो पीटीआई को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो भी मुतासर, उनकी हैसियत भी मुतासर हो सकती है, उनका स्टेटस भी मुतासर हो सकता है। ये इशारा दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद पीटीआई अब खौफजदा है कि भाई इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, या पीटीआई पर पाबंदी आयद हो गई तो फिर क्या होगा। इधर बड़ी बड़ी जमातों पर पाबंदी हो गई, भाई बड़ी ताकतवर अस्करी विंग्स जो बनी हुई थी सियासी या मजहबी जमातों में, बहुत सारों पर पाबंदियाँ आयद हो गई। तो पीटीआई कौन सी खेत की मूली है। पीटीआई पे भी अगर अगर जुर्म साबित होता है, पीटीआई मुजरिम बनती है या पीटीआई के चेयरमैन मुजरिम बनते हैं, तो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई तो हो सकती है।
آسمان سے تو اتر نہیں آئی پی ٹی آئی یا عمران خان، تو الیکشن کمیشن کو اب دباؤ میں ڈالنے کے لیے یہ حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں پی ٹی آئی نے، کہ عمران خان نے پریس کانفرنس آج جو دن گزر گیا، پریس کانفرنس میں چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ ان کے ہی ریکمنڈ کیے گئے ہیں عمران خان کے، اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید احمد نے عمران خان کو نام دیا تھا، ریکمنڈ کیا تھا۔ یہ اپوزیشن کے تو ہیں نہیں، یہ نون لیگ نے ریکمنڈ نہیں کیے، یہ ان کو پیپلز پارٹی نے ریکمنڈ نہیں کیا، جے یو آئی نے ریکمنڈ نہیں کیا۔ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، یہ خود پی ٹی آئی کی ریکمنڈیشن ہے، تو اپنی ریکمنڈیشن کی نفی کرنے جا رہے ہیں عمران خان۔ اور کیونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور موجودہ الیکشن کمیشن نے جس انداز میں الیکشن کمیشن کا جو ایک تاثر الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بنا ہوا تھا وہ انہوں نے چینج کیا ہے۔ الیکشن کمیشن پر جو دھاندلی کے الزامات، نااہلی کے، بے بسی کے الزامات لگتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات نہیں کرا سکتا، تو اس کو پوری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور موجودہ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے شفاف انتخابات کرائے ہیں وہ پی ٹی آئی کو وارا نہیں کھا رہے۔ یہ ڈسکا کا الیکشن ہو یا باقی بہت سارے اور جگہوں پر جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی ہار گئی۔ پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن نے کوئی مدد نہیں کی، الیکشن کمیشن نے صرف شفاف انتخابات کے لیے اقدامات اٹھائے، اور جہاں جہاں انہوں نے دھاندلی کی، ڈسکا میں کیا ہوا تھا، ڈسکا میں آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ لوگ مرے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور جو پریزائڈنگ افسر تھے، پولنگ افسران تھے، ان کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، دھند کے بہانے کہا گیا کہ جی دھند تھی اس لیے یہ لیٹ آئے ہیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، اس کے خلاف کارروائی کی، دوبارہ الیکشن ہوئے، یہ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے۔ تو ان کو اس لیے موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن وارا نہیں کھا رہے، کیونکہ ان کی وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی شفاف انتخابات ہوں۔ الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے جو کھو چکی تھی پہلے، وہ موجودہ الیکشن کمیشن نے بحال کی ہے، اور موجودہ جب اقتدار میں جو بھی جماعت ہوتی ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے الیکشن کمیشن پر، لیکن موجودہ الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، ان کے تمام دباؤ کو مسترد کر دیا، ان کے تمام پریشر کو، تمام جو ہتھ کنڈے تھے ان کو رد کر دیا، اور کوئی حکومت کی بات نہیں مانی۔ اس لیے یہ تپے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی تپی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر پہ اور الیکشن کمیشن پہ۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، فواد چودھری اور اعظم سواتی کے ذریعے گالم گلوچ بھی کرائی تھی چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کو، الزام تراشیاں، سنگین قسم کی نوعیت کی الزام تراشیاں کرائی گئیں کہ الیکشن کمیشن کرپٹ ہے، کرپشن میں ملوث ہے، پیسے لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو، ایسی الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اپوزیشن کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ آفس بنا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے الزامات لگائے تھے سنگین قسم کے۔ اس کے بعد ان کو نوٹسز جاری ہوئے تھے، پھر بعد میں توبہ طائب بھی ہوئے، اور پھر ناک بھی رگڑتے ہیں، فوری طور پر معافیاں تلافیاں بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو بھائی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں جس سے پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے الیکشن کمیشن سے اور اداروں سے؟ پہلے اداروں پر الزامات لگاؤ، اداروں پر سنگین قسم کی الزام تراشی کرو، اس کے بعد اداروں کو تھریٹ کرو، پریشرائز کرو، دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد جب ادارے پوچھ گاچھ پہ آتے ہیں تو پھر مافیا تلافیاں ہو جاتی ہے جی شروع۔ تو اب یہ جو طریقہ انہوں نے جو واردات ڈالنا شروع کی ہے الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے، کہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالا جائے اور متنازع بنایا جائے تاکہ
کل ہم یہ کہہ سکیں عوام کو، پبلک کو، دنیا کو کہ جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہے، ہمارے حوالے سے متعصب ہے، تعصب رکھ رہا ہے ہمارے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو اسی لیے دیکھ لیا الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ ابھی سے ماحول بنانا، کیونکہ واردات ڈالنا پی ٹی آئی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جال سازی کرنا پی ٹی آئی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بھائی آپ نے اسی چیف الیکشن کمشنر کو ریکمنڈ کیا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو کیس ہے، جو آپ کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے، یہ نون لیگ تو نہیں لے کے آئی تھی، یہ پیپلز پارٹی تو لے کے نہیں آئی تھی، نہ جے یو آئی لے کے آئی تھی، نہ کوئی آپ کی کوئی مخالف جماعت لے کے آئی تھی۔ یہ تو کیس آپ کی ہی جماعت کے جو سینئر رہنما تھے، جو عمران خان کے قریبی ساتھی تھے، اکبر ایس بابر، وہ لے کر آئے تھے۔ اب آپ کی ہی جماعت کے ایک ذمہ دار آدمی وہ کیس لے کر آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ آپ اگر فارن فنڈنگ نہیں ہوئی، چلو مانتے ہیں، آپ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے شفاف، اور آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی فارن فنڈنگ پی ٹی آئی کو نہیں ہوئی، تو آپ درخواستیں کیوں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، عدالتوں میں، کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے، یہ اوپن سماعت بھی نہ کی جائے، اکبر ایس بابر کو ریکارڈ بھی فراہم نہ کیا جائے ہمارے اکاؤنٹس کا؟ جھوٹ کیوں بولتے رہے الیکشن کمیشن میں کہ جی یہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں؟ پہلے اکاؤنٹس سے لا تعلقی، پھر جب اسٹیٹ بینک نے وہ 11 اکاؤنٹس سامنے لائی اسٹیٹ بینک کے، جی یہ بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کو رن کرتے رہے ہیں، تو بعد میں پھر کہنے لگے جی یہ تو پی ٹی آئی کے پارٹی کے نہیں ہے، یہ انڈیویجولز نے کھولے تھے۔ انڈیویجولز کون؟ جی اسد کیسر، قومی اسمبلی کے جو اسپیکر رہے ہیں، اب یہ انڈیویجول ہیں بھائی۔ اسد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسد کیسر نے یہ پارٹی کا اکاؤنٹ کھولا تھا پارٹی کے نام پر اور وہ رن کرتے تھے، یہ فلاں اکاؤنٹ جو ہے وہ شاہ فرمان نے، کے پی کے گورنر نے کھولا تھا، یہ اکاؤنٹ جو ہے عمران اسماعیل نے، سندھ کے گورنر نے کھولا تھا۔ اب ان لوگوں کے نام دیے کہ انہوں نے پارٹی کی مرضی کے بغیر اکاؤنٹ کھولے جی، اور رن کیے، ان میں چندہ بھی جمع کیا۔ بھائی یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی قیادت کی منظوری کے بغیر، مرضی کے بغیر یہ لوگ اکاؤنٹس چلائیں اور ان میں چندہ وصول کریں پارٹی کے لیے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر آپ کے مرضی کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام کیا ہے تو کیا آپ نے ان سے پوچھ گچھ کی؟ آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی؟ پہلے کوئی درخواست دی کہیں الیکشن کمیشن میں یا کسی تھانے میں یا کسی ادارے کو کہ جی انہوں نے پارٹی کا پلیٹ فارم یوز کیا ہے اور غلط فنڈنگ ہوئی ہے؟ تو آپ نے کوئی، ابھی بھی وہ آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں، ابھی بھی آپ کے وہ قریبی ساتھی ہے، تو آپ مطلب یہ جو موقف جو تبدیل کرتی رہی ہے پی ٹی آئی، پہلے کیس کو چلنے نہیں دے رہی تھی، کیس کو ٹال مٹول کر کے درخواستیں دے کے پہلے الیکشن کمیشن سے پہلے مختلف عدالتوں میں گھسیٹتے رہے ہیں اس کیس کو، پی ٹی آئی لے کر جاتی رہی ہے، درخواستیں دیتے رہی ہے، پھر الیکشن کمیشن میں جب آیا تمام عدالتوں نے الیکشن کمیشن کو ریکمنڈ کر دیا، جہاں جا رہے تھے الیکشن کمیشن کو ریکمنڈ ہو رہا تھا، پھر الیکشن کمیشن میں یہ درخواستیں دیتے رہے کہ جی کیس کو اوپن نہ کریں، اوپن ٹرائل نہ ہو، اوپن سماعت نہ ہو، اس کیس کو بند کیا جائے، اور یہ ہم نہیں دے سکتے، تفصیلات ہم فراہم نہیں کر سکتے، اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ تو جب اسکروٹنی کمیٹی بنی الیکشن کمیشن کی، وہ ڈی جی لا کی سربراہی میں بنی تھی نا، وہ تو اس میں تو چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، نہ اس میں الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، تو وہ اسکروٹنی کمیٹی نے بھی ان کے خلاف شواہد کے ساتھ بتا دیا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا موقف اور یہ اس کے برعکس یہ حقائق ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو 100% یقین آ گیا ہے، 100% یقین آ گیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کیس بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس میں اب کوئی گنجائش جو نظر آ رہی ہے، جو ابھی تک سماعتیں اور رپورٹس اور یہ جو پی ٹی آئی کی حرکتیں اور درخواستیں اور یہ جو ٹال مٹول اور اس کیس کو جو ہے جس طرح چلایا ہے پی ٹی آئی نے، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنے کے بعد اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ کیس تو ثابت ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔
اب الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے دینا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا ہوا ہے کہ 15 دن کے اندر فیصلہ دیا جائے۔ اب پی ٹی آئی کو اب پریشانی بڑھ گئی ہے کہ جی اب الیکشن کمیشن کو متنازع بناؤ اور الیکشن کمیشن پہ جانبداری کے الزامات لگاؤ اور کہو کہ جی ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کا۔ بھائی اتنے سالوں تک الیکشن کمیشن میں یہ کیس چلتا رہا، موجودہ چیف الیکشن کمشنر اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کیس کو سن رہے تھے۔ آپ نے پہلے اتنا شور شرابہ نہیں کیا چیف الیکشن کمشنر سے، استعفے کا مطالبہ آپ نے اس طرح نہیں کیا، درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس طرح نہیں دی، تو اب کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا والا کام ہے کہ آپ چور ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی چوری ثابت ہو چکی ہے اور اب کارروائی ہونی ہے آپ کے خلاف، اسی لیے الیکشن کمیشن کے خلاف اب محاذ کھڑا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا آخری سوال میں پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے، عمران خان سے کہوں گا کہ بھئی چلو ہم نے مان لیا کہ آپ چور نہیں ہے، پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ نہیں ہوئی۔ فارن فنڈنگ میں بھی یہ بڑے مزیدار سین ہے کہ بھئی وہ بھی کرائٹیریا طے ہونا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی تو کس سے ہوئی؟ ریاستوں نے کی، ان کے حساس اداروں نے، خفیہ اداروں نے کی، را نے کی، مودی نے کی، عوام نے کی، چندہ ہوا، کیا ہوا، موساد نے کی، کس نے کی؟ تو یہ بھی طے ہونا باقی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی اس جرم میں ملوث نہیں ہے تو پھر سوال سمپل سا، سادہ سا، اتنا سا ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، کہ اگر آپ چور نہیں ہیں تو پھر اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہونے دیتے، اس کیس کو کیوں نہیں چلنے دیتے، اس کیس کے فیصلے سے کیوں خوف زدہ ہیں، کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دے رہے ہیں، اب کیوں چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ بھائی چیف الیکشن کمشنر اگر غلط فیصلہ دیں گے، آپ کے خلاف فیصلہ دیا اور غلط دے دیا، تو پھر بھی سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، ادارے موجود ہیں۔ ایسے تو ہے نہیں نا کہ بس الیکشن کمیشن نے کوئی غلط فیصلہ دے دیا تو بس اب فائنل ہی ہو گیا۔ بھئی آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن کیس کو چلنے تو دیں، چلنے نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے آپ اب کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کا مقصد یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالا جائے اور الیکشن کمیشن کو متنازع بنا جائے، تاکہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے تو ہم اس کو کیش کرا سکیں کہ جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن ہمارے بارے میں تعصب رکھ رہا ہے اور جانبداری کر رہا ہے، اور دیکھ لیا آپ نے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں رگڑ لیا اور ہمارے خلاف فیصلہ کر لیا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔